अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपने स्क्वाड के हमरा मोबिलाइजेशन स्क्वाड के हमरा कराची लैंड कर गए हैं, जहां पर सिंध हुकूमत की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया है और जो वज़ीर आला का ड्यू प्रोटोकॉल है वो भी उनको दिया गया है। साथ ही अजरक बनाई गई है और सिंधी टोपी भी बनाई गई। अच्छी रवायात, सियासी रवायात, जमहूरी रवायात अब इसको कह सकते हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से उसका मुजाहरा किया गया है। CM ने वहाँ पर जो अफरीदी साहब हैं उन्होंने कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और जो उनको कहने के एक पॉइंट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिला, पहली जो शॉट मिली उन्होंने उस पर भी कहने के सिंगल डबल नहीं लिया, सिक्सर लगाने की कोशिश की। क्या कहा उन्होंने, पहले आप अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है, तो आगे देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। आपने सुन लिया जनाब, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका क़यादत है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तस्करा कर रहे हैं। जमहूरी रवायात वो फ़िलहाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर वो दिखा रही है, लेकिन साथ ये भी खदशात का इजहार वो कर रहे हैं कि आगे चलकर हो सकता है कि जो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपने उस मोड में भी आ सकती है। लेकिन वो कैसे आएगी इस पर तो कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन तेवर जो है क्या सिंध हुकूमत के बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, या मोबिलाइजेशन का जो टास्क लेकर वहाँ पर गए हैं CM साहब क्या उस पर पूरा कर पाएंगे। बागे जिना में उन्होंने जलसे आम करना है, कारकुनान को मोबिलाइज़ करना है और मोबिलाइज़ कर अडियाला जेल के जो दरवाजे हैं उसको खुलवाने की कोशिश करना है, क्योंकि अचकज़ई साहब हो, दीगर जो क़यादत हो, उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि अवामी ताकत के ज़रिए ही अडियाला के दरवाजे खुल सकते हैं। कितना वो कारकुनान को मोबिलाइज़ कर सकेंगे ये भी एक सवाल है। साथ ही अचकज़ई साहब इस हवाले से क्या कहते हैं कि किस तरह से कारकुनान को मोबिलाइज़ करके वहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये आपको सुना देते हैं। मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि ये पार्लियामेंट गायब हो जाए, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, 4 महीने में 5 महीने में इलेक्शन कमीशन, एक नए इंतखाबात, बस इसको हम मान लेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन इंतखाबात की हम तैयारी कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के जवान लड़के सोशल मीडिया पे अक्सर अपनी रहबरी से नाला है, गुस्सा है, अपनी रहबरी पे गुस्सा मत निकालो। 8 फरवरी को सड़कें आवाम की बादशाही में होनी चाहिए। ये आपने सुन लिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा सदर, बल्कि जो क़यादत कर रहे हैं, लाहौर में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं पार्टी के हवाले से और बता रहे हैं कि किस तरह से कारकुनान को मोबिलाइज़ करना होगा ताकि अडियाला जेल के दरवाजे खुल सके, हुकूमत को या ताकतवर जो इदारे हैं उनको टेबल पर लाया जा सके और बानी PTI के लिए कुछ ना कुछ रसाई जो है वो पैदा की जा सके। साथ ही वो कह लें कि ये भी शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर मुझे गंडापुर साहब CM थे, वो जलसे की सूरत में आए इस्लामाबाद में और वहाँ पर अचकज़ई साहब ने भी खिताब किया और वहाँ भी उन्होंने इन्हीं खदशात का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात तो है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन की बड़ी कमी दिखाई देती है। वो लीडरशिप का लेवल हो, वो कारकुनान का लेवल हो, तो इधर या इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जो लीड्स करेंगी, मतलब आगे चल के बानी PTI की रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला हैं वो बेहतर हो सकें। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है। हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऑफर किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू में अनकंडीशनल, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें ऐड की कि उसमें बानी PTI की रिहाई या उन तक रसाई, उसके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव हुए हैं। बुध के रोज़ उन्होंने एक, आपको पता है, कमेटी का इजलास बुला रखा था जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों की बातें हुई, मुख्तलिफ जो फार्मूलाज हैं वो भी पेश किए गए हैं। लेकिन मुज़ाकरात कब होंगे, कहाँ होंगे, किससे होंगे, किन टर्म्स एंड कंडीशन पर होंगे, ये अभी तक मामला हल होता नज़र नहीं आ रहा। इस वाले जो क़यादत है उनका क्या मरकज़ी जो सियासी बातें हैं उनकी, वो भी आपके सामने रख देते हैं। हम पैगाम लेकर आए हैं यकजहती का, पॉलिसी के तसलसल का। हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। किसी भी हवाले से अगर मुज़ाकरात होने हैं दहशतगर्दी के हवाले से या किसी और हवाले से, तो इमरान खान को बाहर रख कर ये मुमकिन नहीं है। हम डायलॉग के बिल्कुल हक में हैं, लेकिन मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें, आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हर मौजू पे बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम प्लेयर हैं, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए और उनको सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात करें और एक स्ट्रेटजी बनाए। लड़ाई आपकी हो रही है, सफर पाकिस्तान कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान, ये 3 फरीक हैं इस मामले के। तीनों को हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी पोजीशंस को रिव्यू करें। ये आपने लीडरशिप के बयान सुन लिए हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसका जो सबसे बड़ा मुतासिर और पाकिस्तान है, यहाँ की 25 करोड़ आवाम है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और बहुत सारे सीरियस इश्यूज जो हैं वो मुल्क को दरपेश है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बलोचिस्तान की हम बात कर लें तो वहाँ पर फोर्सेस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जाने दे रही हैं, डिफरेंट नोयत की वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। अभी तीरा के हवाले से बात हो रही है
کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر کل سے انخلا شروع ہوگا. وہاں جو مقامی آبادی ہے اس کا انخلا کیا جا رہا ہے. 1,30,000 کے قریبی آبادی ہے جس کو جو سیٹل علاقے ہیں وہاں تک لایا جائے گا. 2 سے 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے فورسز کی جانب سے اس کو کلیئرنس کر کے دوبارہ سے لوگوں کو وہاں جا کے ان کی آبادکاری کی جائے گی. لیکن اس پورے ٹائم پیریڈ میں ایک جو پولیٹیکل کنسنسس کا ہونا وہ دکھائی نہیں دیتا. اور ساتھ میں وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے, سی ایم ہے, وہ آپ کو کراچی نظر آ رہے ہیں. اور کل سے ایک اہم علاقہ جو بلکہ ان کا آبائی علاقہ بھی ہے وادی تیرہ, وہاں پر ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے. ان تمام ایشوز پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حافظ نعمان صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. رضا ہارون صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. امجد علی نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. پروگرام میں ہمیں شیر افضل مرد صاحب بھی کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے. بہت شکریہ تمام معزز مہمانوں کا. حافظ صاحب آپ سے جو بات ہے اس کا آغاز کر لیتے ہیں. یہ ذرا بتا دیں کہ ہم نے دیکھا کہ سی ایم آپ کے شہر آئے, لاہور آئے, تو وہاں پر خاصی مشکلات رہیں. رستے میں ڈیفرنٹ نوعیت کے بیریگیٹس لگے ہوئے تھے, ویلکم نہیں کیا گیا, جو ڈیو پروٹوکول تھا وہ نہیں دیا گیا. کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے وہ لاہور آتی ہے, ان کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا رویہ. اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے, والہانہ استقبال بھی ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو آزادی ہے, ساتھ ساتھ وہاں کے صوبائی وزیر ایئرپورٹ پر جا کے ویلکم کر رہے ہیں. سی ایم کا ڈیو جو پروٹوکول ہے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آج جو وزیر اعلیٰ تشریف لے گئے ہیں کراچی, اور جس انداز کے اندر وہاں پر ان کو ایک ریسیو کیا گیا ہے, دیکھیں یہ ایک بڑا واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جہاں پر کہیں آپ قواعد و ضوابط کے مطابق چلیں گے, آپ پراپر پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے, اور آپ متعلقہ صوبائی حکومت سے رابطہ کر کے, صوبائی انتظامیہ سے رابطہ کر کے جب جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کے نتائج نکلتے ہیں اور پھر اسی انداز کے اندر ویلکم ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ پنجاب میں آنا چاہ رہے تھے تو آپ نے خود دیکھا, اور میڈیا نے اس کو لائیو رپورٹ بھی کیا, اور اس سے پہلے بھی رپورٹنگ چلتی رہی, کہ انہوں نے جس انداز کے اندر ایک تاثر دیا کہ ہم شاید لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہے ہیں, ہم جناب یہاں پر پہیا جام کروا دیں گے, ہم جناب یہاں سے اپنی تحریک کا ایک آغاز کریں گے, اور اس کے لیے کسی قسم کی انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ نہیں کیا, کوئی پرمیشن طلب نہیں کی. اور انہوں نے لیکن باقاعدہ طور پر لسٹیں شیئر کی گئی تھی, اور باقی ڈیفینیٹلی دیکھیں چلنے سے پہلے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی, لیکن پنجاب سے جس طرح کا ریئیکشن آ گیا پھر وہ بات جو ہے آگے بڑھتی رہی, دونوں جانب سے بیان بازی ہوتی رہی. یا انہوں نے کراچی جانے کا اعلان کرتے ہیں, 3 روزہ دورہ ہے ان کا, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سندھ حکومت ویلکم کر رہی ہے, اسی نوعیت کا جیسچر اور تاثر دیا جا رہا ہے وہاں. دیکھیں صرف اناؤنسمنٹ سے بھائی کام نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی آنا ہے. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ اپنی لسٹ دیں. انہوں نے ایک 35 لوگوں کی 30 سے 35 لوگوں کی ایک لسٹ دی کہ جناب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آنا ہے. لیکن جب وہاں پر یہ پہنچے پنجاب اسمبلی میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہوتی تو یہ کیا پنجاب اسمبلی پہنچ پاتے. یہ پورے لاہور کے اندر 2-3 دن انہوں نے موومنٹ کی ہے, پوری VIP موومنٹ ہوئی ہے, پوری سیکیورٹی کے ساتھ ان کو اپنا موو کروایا گیا ہے. اصل چیز ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ان کے ساتھ ایسے غیر متعلقہ لوگ داخل ہوئے جو کرمنل ریکارڈ رکھتے تھے, اور جب وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے جو گارڈز نے وہاں ان کو چیک کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر ہاتھا پائی کی نوبت آئی. اور جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی, میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تمیز سے کے دائرے میں رہیں گے تو تمیز سے بات ہوگی. اور ابھی دیکھیں کہ اگر یہ پنجاب میں آنا چاہتے ہیں, اگر یہ لاہور میں آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا صوبہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پنجاب ہمیشہ ویلکم کرتا ہے, لاہور ویلکم کرتا ہے. سو بسم اللہ لاہور میں آئیں, پورے پنجاب میں گھومیں پھریں, لاہور کی ترقی دیکھیں, لاہور کی ڈیولپمنٹ دیکھیں. کسی کو کوئی ترقی دیکھیں, ڈیولپمنٹ دیکھیں, کوئی جلسہ, کوئی پبلک جو گیدرنگ ہے, جو سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے, رائٹ ہوتا ہے, اگر وہ اس طرح کی کوئی گیدرنگ بھی کرنا چاہتے ہیں مینار پاکستان پر تو الاؤ کریں گے, آپ لوگ ویلکم کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پچھلی تاریخ ہے, خاص طور پہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ان کے جو ڈیمنسٹریشنز ہوتے رہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں زمان پارک کا علاقہ اور پوری جو آرٹری مین لاہور کی کینال بینک روڈ جو ہے وہ ابنڈن ایریا اور ایک نو گو ایریا میں انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. بڑا لمبا عرصہ وہاں پر ایک موومنٹ چلتی رہی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, گلبرگ کے اندر گھراؤ جلاؤ ہوا, عسکری ٹاور پہ انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی, جناح ہاؤس انہوں نے جلایا, مختلف ایریاز میں لاہور کے انہوں نے جو وائلنس کیا اور جس طرح شہداء کی یادگاریں جلائیں. اصل چیز ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ ہے, یہ اپنا ایک کمٹمنٹ دیں, یہ اپنا بیان حلفی دیں, یہ کہیں پر بھی اپنی ٹھیک ہے. ڈسٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رضا بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. رضا صاحب, آپ کی اتحادی جو ہے وفاق میں حکومت, جناب آپ اکٹھے مل کے شیئر کر رہے ہیں, اب ایک صوبے میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ لوگوں کو کیا معلوم نہیں پاکستان تحریک انصاف کا ماضی کا ریکارڈ کیا ہے جس سے وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ, یہ ساری چیزیں ماضی میں کرتی رہی ہے, آپ لوگوں نے کس طرح پھر اجازت دے دی جناب؟ نمبر ایک تو عادل بھائی, اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
سہیل آفریدی بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اجازت لے کے تو خیر ان کو کہیں نہیں آنا جانا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کی جو عہدے کی تکریم ہے اس کا لحاظ یا اس کا پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ وہ مطلع کریں اور اسی پروٹوکول کے ساتھ اسی احترام کے ساتھ موومنٹ کریں۔ تو اپنی اپنی پارٹیوں کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی اپنی موڈیلٹی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ ہمارا اتحاد ضرور ہے، مرجر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا کلچر ہے، وہ اس کلچر کے حساب سے ڈیل کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی پالیسیز خود بناتی ہوگی۔ تو یہ دونوں پارٹیاں الگ الگ انداز میں ڈیل بھی کر رہی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ ان کا بیہیویئر کیا ہے یا وہ کس طریقے سے کس انٹینٹ کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی صوبے میں جا رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے جانا چاہیے، کیسے پیشگی اطلاع ہونی چاہیے، انتظامات ہونے چاہیے۔ تو اپنے احترام کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب سندھ میں تو دیکھیں نا کہ ضروری تو نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کے وزیر جو ہیں سینئر سعید غنی صاحب جو کہ کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، مرکزی رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کہ انہوں نے ویلکم کیا۔ تو یہ ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹھیک ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ لیکن کراچی پریس کلب میں جب میڈیا ٹاک کی ہے تو انہوں نے کہا جناب یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید بھٹو والا ہمیں جو ہے یہاں پہ کہہ لیں کہ جمہوری روایات نظر آئی ہیں، کب زرداری صاحب والا معاملہ ہو جائے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو کچھ تحفظات کا اظہار وہ کر بھی رہے ہیں، مطلب سندھ حکومت کے تیور بدل بھی سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سہیل آفریدی صاحب کے ایکٹ کے اوپر۔ مطلب ہے کہ انہوں نے استقبال کرنے والوں کو بے نظیر بھٹو شہید کہا، نمائندہ کہا، زرداری صاحب کا نمائندہ نہیں سمجھا۔ چلیں رضا بھائی جواب دیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں نا، زبان جو ہے انسان کی وہ اس کو یا تو اٹھاتی ہے گرا دیتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے پریمپٹیو گفتگو کرنا، یہ سیاسی میچور پن ہے اور اسی سے ان کو جو ہے وہ اجتناب برتنا چاہیے۔ اگر ویلکم ہوا ہے سندھ میں تو اس ویلکم کو جو ہے وہ زیادہ اس میں نہ لے لینا، ویلکم کو بھی وہ زیادہ اوور سٹے نہ کر جائیں اس کے اندر۔ تو اپنے اپنے حساب سے چلیں اور بیانات کے اندر ہی دیکھیں آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 جو ہے ہمارے آئین کا، وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے۔ اس کے اندر یہ بات بڑی خاص طور پہ لکھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات آپ نہیں کر سکتے جو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہو، اخلاقیات سے گری ہوئی ہو۔ اس طرح کی اگر آپ گفتگو کریں گے تو پھر آپ کا ویلکم جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا نا۔ تو ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب احتیاط کریں، احتیاط برتیں، ورنہ وہ جو جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ مطلب پنجاب والی جو پورا معاملہ تھا، امیچور گفتگو سے اجتناب کریں، اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں۔ ٹھیک ہے، نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں امیچور قسم کی گفتگو نہ ہو اور سارے جو آئینی قانونی جو معاملات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، نارمز ویلیوز کا خیال کیا جائے، تب تو معاملہ ٹھیک چل سکتا ہے، ورنہ وہ پنجاب والی جو صورتحال ہے وہ بن سکتی ہے سندھ میں بھی۔ تو یہ رکھنا کتنا آسان ہوگا آپ کی سیاسی جماعت کے لیے، کیونکہ آپ کو کارکنان کو جو موبلائز کرتے ہیں، وہ بات تو رضا بھائی اسی جانب جائے گی نا۔ اگر اگریسو قسم کے بیانات آئیں گے، اگریسو قسم کے بیانات آئیں گے تو کیا آپشن ہوگا پھر؟ ایسا نہیں کریں عادل بھائی کہ اس طرح چلی جائے گی۔ چلے نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں اگریسو قسم کے بیانات نہیں آئے، اگریسو بیانات۔ نظامی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم کوئی ٹیررسٹ جماعت نہیں ہے، بیانات دونوں طرف سے چلتے رہتے ہیں، یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ وہ بھی پولیٹیکل، پیپلز پارٹی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایم بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور بھی بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے۔ تو پارٹیز کے درمیان دیکھیں یہ لفاظی جو ہے یا نظریات کی جنگ جو ہے یہ چلتی رہے گی، کوئی آج سے نہیں، پہلے بھی چلتی ہے، آگے بھی چلے گی۔ تو اس میں تو کون سا ایشو ہے جس کے اوپر آپ بنا لیں کہ جی آپ نے یہ غلط بات کی یا آپ نے ٹھیک بات کی۔ یہاں یہ درست بات ہے کہ زبان کا ٹکراؤ بھی مناسب حد تک ہونا چاہیے، اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ میں اس کا حامی ہوں، پولیٹیکل سوچ کو آگے بڑھنا چاہیے، اخلاقیات کے دائرے کو بڑھنا چاہیے اور اپنے نظریات کے اوپر مضبوطی سے کھڑا رہنا چاہیے۔ یہی آپ کی پولیٹکس ہے۔ ہمیں ہمارے کچھ دیکھیں سوسائٹی کے آداب ہیں، کچھ پولیٹیکل آداب ہوتے ہیں، تو دونوں کو مکس اینڈ میچ کر کے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے آپ پولیٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں ان کے شادیاں ہوتی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کے عزیز و اقارب کو اپنی
امان میں رکھے، لیکن بعض اوقات آپ ناگہانی آفات سے بھی گزرتے ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہیں، تو آپ آنا جانا تو ایک سماجی رابطہ بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ لیکن جتنی یہ سماجی رابطے کی آپ نے بات کی، آپ نے سیاسی جماعت کی بات کی، ایک تو سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹالریٹ ایک دوسرے کو جو ہے اس لیول تک آنے کو تیار نہیں ہے، مصافحہ کرتے ہیں ایک لیڈر تو ان کے خلاف ایک سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو کارکنان ہے وہ کس طرح ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ والی ساری چیزیں پارٹی میں نظر نہیں آتی، لیکن آپ اس پہ ڈیفینیٹلی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم سیاست دیکھیں وہاں چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ عادل، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو ظلم، جو جبر، جو فسطائیت کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کر رہے ہیں، لیڈرشپ کر رہی ہے، لیڈر جیل میں بیٹھا ہے، تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں کا ریئیکشن آتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب اتنا دبایا جاتا ہے، اتنی تکالیف سے گزرا جاتا ہے، کارکنوں کو مارا جاتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ اٹک سے لے کے لاہور تک جو کچھ لاسٹ جو ٹور تھا، اور کل کا ٹور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نیچے جو کیا، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے، لاہور کے اندر مطلب جو کچھ ہوا وہ بھی افسوسناک ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل سپیس اگر کسی کو دو گے تو آپ کو پولیٹیکل سپیس ملے گی۔ جب آپ کسی کو جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے قابو کرو گے تو اس سے پھر ریئیکشن کیا آتا ہے کہ آپ کا جو آزاد سوچ رکھنے والا جو ذہن ہے، دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل ورکر آپ کے غلام نہیں ہوتے، وہ آپ کی سوچ رکھتے ہیں، وہ آپ کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کے فیور میں بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے ایٹیچیوڈ کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن لیڈرشپ کو دیکھ کر بھی نا ورکر مائنڈ بناتا ہے ڈیفینیٹلی کہ لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے، لیڈرشپ کون سی لائن جو اس کو ٹو کر رہی ہے، تو اس کی ورکر ڈیفینیٹلی اس جانے بھی مائل ہوتا ہے۔ مروت صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ہے، اور مروت صاحب اگر ہم بات کر لیں کہ کراچی کا جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کوئی جہاں کارکنان کو نکالا گیا ہو، مطلب کراؤڈ پولر کے طور پر کراچی میں گئے تھے الیکشن 2024 سے پہلے، 8 فروری سے پہلے، تو وہاں انہوں نے خاصا کہہ لیں کہ مجمع اکٹھا کیا تھا، اب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف آفٹر لانگ ٹائم ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک سیاسی شو کرنے جا رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا ایک شاٹ ہے، پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر مروت صاحب کی جانب جائیں گے۔ جی، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں کم سے کم 10,000 لوگ یہاں ہونے چاہیے، پھر وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے عہدے دار ہی میرے خیال سے پنڈی کی ریجن کے کوئی 10,000 ہی ہیں، تو میں نے کہا وہ آ جائیں۔ اگر آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے عہدوں کا، کسی سے والنٹیئر کو پوچھیں کون اٹھا سکتا ہے، کرنا تو پڑے گا۔ مروت صاحب کارکنان کو موبلائز کرنے کے لیے گئے ہیں، اور جو پوری کوشش یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل سکے، کیونکہ وہ جو فارمولا آپ بتاتے تھے کہ اتنا لاکھ بندہ باہر نکل آئے تو بانی پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچگری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، کیا کراچی میں پاکستان تحریک انصاف ان حالات میں ایک بڑا جلسہ باغی جناح میں کر پائے گی کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں جو موجود ہیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے؟ شکریہ نظامی صاحب، میں نے یہ جو کلپ آپ نے سنایا اس حوالے سے میں یہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ 10,000 ورکر کو کال آپ نے دی تھی تو ان کو آپ کے لیے آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ آپ کے لیے نہیں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1.5 سال سے پارٹی کے معاملات آپ نے سنبھالے ہوئے ہیں، آپ اس توقع پہ پورا نہیں اتر رہی ہیں جو تحریک کے لیے، احتجاجی تحریک کے لیے ممد و معاون ثابت ہو۔ نمبر 2، اسی کراچی میں ہم آئے تھے 9 مئی کے بعد، اور نتیجہ کراچی کے لوگوں نے دیا، 17 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ چینی گئی اور ایم کیو ایم کو دی گئی اور 1-2 پیپل پارٹی کو دی گئی۔ اسی طرف حیدرآباد میں بھی ماں سوائے ایک سیٹ کے جو کہ جینوئنلی پیپل پارٹی جیتی، باقی جو ہیں پی ٹی آئی جیتی۔ یعنی اتنے عوام تھے 8 فروری کو، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سندھ کے عوام نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا۔ 45 سے زیادہ پروونشل اسمبلی کی سیٹیں صرف شہر کراچی میں ہمیں ملی تھی۔ اب اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے ایک پولیٹیکل شو ہونے جا رہا ہے، جبکہ اسی کراچی میں کمپین کے دوران لاکھوں کراچی کے لوگ میرے ساتھ نکلے تھے۔ اس اتنی بڑی سپورٹ کی وجہ سے، 17 سیٹیں جیتنے کی وجہ سے، 40-45 پروونشل اسمبلی سیٹیں جیتنے کی وجہ سے
توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ انتہائی ازدحام ہوگا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ پہلی دفعہ 3 سالوں میں کسی صوبائی حکومت نے ایک اوپن فیلڈ دے دی ہے جلسہ کرنے کی، تو لہذا کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور موقع ہے، وقت ہے اپنی سیاسی، احتجاجی یا عوامی طاقت دکھانے کی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف مزار قائد پہ لوگوں کو جو ہے اکٹھا نہ کر سکی یا جلسہ جو ہے کمزور رہا، تو یہ آنے والے احتجاجی تحریک کے لیے انتہائی شاکنگ ہوگی، مایوس کن ہوگی، کیوں اور اگر یہ توقع سے بڑھ کر پایا گیا تو یہ ایک امپیٹس دے گی، ایک مومنٹم دے گی اس تحریک کو۔ پہلی دفعہ ہے کہ میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور جو ان کے رفقائے کار ہے یا دیگر پارٹیاں، انہوں نے اس دفعہ قصداً پی ٹی آئی کو فیلڈ دی ہے کہ آئیں پہلی دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ وہ شاید یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے خفت اٹھانی پڑے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے 17 سیٹوں کے ساتھ 45 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے ساتھ اتنی بڑی عوامی سپورٹ کے ساتھ اگر پھر بھی مزار قائد کا میدان نہیں بھر پاتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا نادر موقع ہے جس کو اگر ضائع کیا گیا، جہاں سے بھی وہ لاکھوں لوگوں کو لانا ہوگا اور مزار قائد پہ ایک فقید المثال جلسہ کرنا ہوگا۔ اگر جلسہ جو ہے ناکام رہتا ہے خدا نخواستہ، تو میں یہ خدشات ظاہر کر دوں کہ پھر یہ بقایا علاقوں میں، صوبوں میں بھی جانے کا یہ جو پرپز ہے یہ بھی ترک ہو جائے گا، اور احتجاج کے لیے جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے اس کو بہت ہی بڑا سیٹ بیک موصول ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ یہاں جو موبلائزیشن سکواڈ ہے اس کی پرفارمنس یہاں کراچی میں نظر آئے گی، اگر اچھا وہاں پہ پرفارم کر گئے تو ڈیفینیٹلی جو پنجاب کا بیٹل گراؤنڈ ہے یہاں بھی آ کے کچھ نہ کچھ بہتر کر لیں گے۔ چلیں ذرا آگے بڑھ لیتے ہیں، ڈائیلاگ کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہے۔ حافظ نعمان صاحب، ڈائیلاگ کی جو بات ہو رہی ہے، ڈائیلاگ کمیٹی نے جو ایک گیدرنگ کی اسلام آباد میں، وہاں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، کہا کہ ایک تو حالات جو ہے سازگار کیے جائیں، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا کام نہیں ہے، ڈیفینیٹلی حکومت کے زیادہ سٹیکس ہے، حکومت کو حالات سازگار کرنے، اور یہ بھی کہنے کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آنرشپ اس کی زرداری صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو، چھوٹے میاں صاحب کو لینی ہوگی۔ تو کیا حکومت اس پوری کام کے لیے تیار ہے کہ ایک تو حالات سازگار کر لے؟ ایک دیکھیں اچھا انیشیٹو لیا ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، حالات سازگار ہو گئے، اچھے سے وہ جا رہے ہیں، اچھے سے جلسہ کریں گے، واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پنجاب میں بھی یہ چیزیں، اور ساتھ میں ڈائیلاگ کو لے کر حالات سازگار کرنے کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہونا چاہیے، اور یہی وہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، جمہوریت آگے بڑھتی ہے، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، اور چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے حکومت کی جماعتیں ہوں، ان کا اپنا ایک آئین ہے، پاکستان کے اندر ایک اپنا رول ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر بے شک کیسز بنائیں، بے شک ہمیں وکٹیمائز کریں، بے شک ہمیں آپ جیلوں میں ڈالیں، لیکن ہم مساق معیشت کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھی ان کی بات کا ایک مذاق اڑایا گیا تھا اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہم پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اپنے وجود کے علاوہ ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان بڑی اوپن آفر دی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم معاملے اس ملک کے جو سیاسی مسائل کے حل کے حوالے سے جو ایک محسوس ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ہم کوئی سولوشن کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اندر ایک جمہوری سوچ پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے وجود کے علاوہ باقی جماعتوں کو بھی اکنالج کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کوئی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے، یہ 10 12 15 سال کی ان کی اپنی تاریخ ہے۔ تو پاکستان کی مقتدر اور پرانی جماعتوں کو یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے، اپنے رویے تبدیل کرنے چاہیے۔ حکومت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، حکومت بالکل تیار ہے، یہ کل آگے بیٹھ جائیں ڈائیلاگ کے لیے، اور اسپیکر آف دی اسمبلی جو سردار ریاض صادق صاحب ان کو بار بار آفر کر چکے ہیں، میری موجودگی میں 2-3 دفعہ اسپیکر چیمبر کے اندر بڑے آنریبل ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے موجود تھے، ان کی موجودگی میں میرے سامنے یہ بات ہوئی، اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ بات چیت کے لیے مینڈیٹ لے کر آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ابھی پوچھیں گے، ہم پتہ کر کے بتائیں گے۔ اصل ان کا
پرابلم یہ ہے کہ یہ کنفیوز جماعت بن گئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ جن کو پارٹی ڈس آن کر چکی ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. وہ ان سے بندہ ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کس کے پاس مینڈیٹ لگتا ہے؟ اچکزئی صاحب کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، گور صاحب ہے، راجہ صاحب ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان سے بات کریں گے؟ حکومت کس سے بات کرنے کے موڈ میں ہے؟ ابھی تک تو جو چیز سامنے آئی کہ جو بھی ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بات کرتا ہے اس کو پی ٹی آئی فوری طور پہ ڈس آن کر دیتی ہے، بلکہ بہت سارے فتوے بھی لگاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک پوری کیمپین شروع ہو جاتی ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی عزت ہے اس ملک کے اندر. میرا خیال ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو ڈائیلاگ میں ضرور آنا چاہیے. لیکن ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جب وہ باقاعدہ ٹیبل کے اوپر آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر اپوزیشن لیڈر ابھی تک آپ نے بننے نہیں دیا. نوٹیفیکیشن سینئر پولیٹیشین ہے، پی ڈی ایم حکومت میں، پی ڈی ایم تحریک میں آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو آپ نے بطور اپوزیشن لیڈر ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. چلیں رضا بھائی یہ بتا دیں، آئینی اور جمہوری روایات کی امین ہے پاکستان پیپلز پارٹی. جی حافظ صاحب جواب دے دیں پھر میں چاہتا ہوں آگے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی اصل چیز کیا ہے کہ اس چیز کا بھی تعین نہیں ہو پا رہا کہ کیونکہ دیکھیں اتنی زیادہ ایک ان کی جماعت میں کنفیوژن ہے کہ ان کے کچھ ارکان اسمبلی نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ اٹینڈ کی تو ان کے خلاف ایک طوفان کھول دیا گیا کہ یہ پارٹی کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. اچھا، اور اب یہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ خود یہ تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو اپنی پارٹی میں کوئی ایسے لوگ سینئر لوگ موجود نہیں ہیں جن پر وہ ٹرسٹ کریں، جو کہ آگے جا کے باقاعدہ ڈائیلاگ کریں، آگے نیگوشیشن کریں، اپنی بات چیت کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اگر مینڈیٹ دیا ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے. حکومت کی باہیں کھلی ہیں، حکومت کے دروازے کھلے ہیں اور ہماری جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل اس بات پہ یکسو ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اسی سے ملک جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے رضا بھائی، آئینی اور جمہوری روایات کی امین آپ کریڈٹ لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. اب دیکھیں وہی آپ نے اسی جو آپ کا ایک رویہ رہا ہے ماضی میں بھی، اس کو آپ نے کراچی میں بھی دکھا دیا کہ بآسانی آپ نے تحریک انصاف کی قیادت کو آنے بھی دیا، جلسہ جلوس ساری ریلیز اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں. جو مذاکرات ہیں اس کے اندر بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی زرداری صاحب جو ہے ان کو بھی آنرشپ لینی پڑے گی. آپ حکومت میں جو وفاقی حکومت نون لیگ کے جو لوگ ہیں، نون لیگ جو بطور سیاسی جماعت اس میں، اور پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھا کر ایک پلیٹ فارم پر تاکہ چیزیں آگے بڑھ سکیں. عادل بھائی پرابلم اس میں یہ ہے، مذاکرات تو بالکل ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے کبھی بھی نہیں ہوتی، چاہے کٹن سے کٹن حالات ہو، سخت مشکلات میں ہو آپ کی پارٹی، مذاکرات ہی آپ نے کرنے، مذاکرات ہی حل ہے. لیکن مذاکرات کی جو ہسٹری ہے پی ٹی آئی کی وہ کوئی اچھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ 2-3 دفعہ مذاکرات ہوئے، ٹی ڈی ایم کی جو موومنٹ تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مذاکرات ہوئے، وہاں معاملات تقریباً طے ہو گئے تھے الیکشن کے لیے، لیکن وہاں سے بانی نے جو ہے اپنی لیڈر اپنی ٹیم کو اٹھا لیا اور وہ بات نہیں ہونے دی. پھر دوسرے مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی نہیں کر سکے، وہ اس کو بھی ادھورا چھوڑ کے وہ چلے گئے واپس، مذاکرات نہیں ہونے دی انہوں نے. تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ بانی عمران خان جو ہے وہ بذات خود بہت ساری احتجاجی کال دے چکے ہیں، جس میں فائنل کال بھی شامل ہے، ڈیڈ لائن بھی شامل ہے، ریڈ لائن بھی شامل ہے، کفن پوش جلوس بھی شامل ہے، اور پوری کے پی کی جو ریاستی ایک مشینری ہے اس کو لے کر اسلام آباد پہ چڑھائی بھی شامل ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اپنے کسی منطقی انجام کو کی پوٹینشیل کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی. آج بھی جو یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے وزیر اعلیٰ کے پی جو کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، مجھے تو خدشہ ہے مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام میں، جب یہ کامیاب ہوئے تھے اور بہت کامیاب ہوئے تھے، ہم نے بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے کافی لوگوں کو نکالا تھا، اس کے بعد پارٹی نے کیا ان کے ساتھ. تو جو آدمی ذرا مشہور ہونے لگے، ذرا اوپر آنے لگے، تو اللہ خیر کرے. اگر جلسہ کامیاب ہو گیا تو پی ٹی آئی کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتا. سہیل آفریدی صاحب کو بڑا متحد ہو جانا چاہیے کہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں جو باغ جنا ہے، باغ جنا جو ہے نا، مروت صاحب کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. باغ جنا جو ہے نہیں، آج کل ان کے ٹون لہجہ بھی ان کا بدلا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے سے چل رہے ہیں معاملات کو لے کر. نہیں یہ ہوتا ہے. علی امین گڈا پور کدھر ہیں؟ کبوتر اڑا رہے ہیں نا ابھی. تو وہ یہ ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک پارٹی کے پاس ایک اچھی پبلک سپورٹ ہے، لیکن اس کے بعد لیڈرشپ نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی. اسٹرکچرل ریفارمز ان کے نہیں ہوئے. ابھی بھی کراچی میں ان کی پارٹی کی آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، اور کسی بھی ماس کیمپین کے لیے، موبلائزیشن کے لیے آپ کو پارٹی کا سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے گراؤنڈ پہ، علاقوں سے لوگوں کو نکالنا، لے کر آنا. اور باغ جنا کی کیپیسٹی جو ہے، اگر باغ جنا فل بھر جائے اور اگر ان کا چیئر لگانے کا پروگرام ہے تو 12-13 ہزار کی کیپیسٹی ہے. اب آپ مجھے بتائیں 3 کروڑ کے شہر میں اگر 12-13 ہزار لوگ نکل بھی آتے ہیں، فرض کریں نکل بھی آتے ہیں،
تو وہ کامیاب جلسہ اس طرح سے نہیں کہلایا جا سکے گا جس طرح سے پی ٹی آئی کلیم کرنا چاہتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں مذاکرات پہ آنے کے لیے سب باتیں کر رہے ہیں, لیکن مذاکرات کی ٹیبل پہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی نے تو نامینیٹ کر دیا ہے, آؤٹ سورس کر دیا ہے اپنے ایشوز کو محترم اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو. دونوں پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں. اب اتنا بڑا یہ بحران ہے قیادت کا کہ عمران خان کے پاس پارٹی کا کوئی ایسا سنجیدہ آدمی نہیں تھا. لیڈرشپ میں چیئرمین موجود ہے, سیکرٹری جنرل موجود ہے, سیکرٹری انفارمیشن موجود ہے, ممبران قومی اسمبلی سینٹ موجود ہیں, علی ظفر صاحب موجود ہیں, ان کو وہ نامینیٹ نہیں کر سکے. تو اگر پی ٹی آئی نے آؤٹ سورس کر کے کسی کو ٹیبل پہ بٹھایا ہے تو مجھے بتائیں وہ کیسے گارنٹی دے گا کہ وہ جو بات وہاں پہ ڈسکس کرتا ہے, طے کرتا ہے, وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب اس کو اوکے کر دیں گے. جبکہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب جب بیٹھے تھے تو انہوں نے ان کی بات کو رد کر دیا تھا. تو یہ پرابلم ہے. پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں آج تک نہیں سن پایا, میں نے مذاکرات کی گفتگو تو سنی اور اچھی بات ہے, مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے؟ اگر مذاکرات کا ایجنڈا کسی کی رہائی ہے اور مذاکرات کا ایجنڈا نہیں, ایجنڈا اچکزئی صاحب نے ویسے کچھ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ ایک انٹرم سیٹ اپ آئے اور الیکشن کروائے جائیں اور پھر معاملات اس طرح کر کے آگے بڑھائے جائیں, اور ساتھ میں بس تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نہ ہی سمجھوں. مطلب یہ تو مذاکرات اگر آپ نیشنل لیول پہ کرنے جا رہے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے دہشت گردی, جس کا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان اس وقت شکار ہے, جس کو ہم آج ڈیل کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہونا چاہیے پاکستان کی معیشت. پھر تیسرا ہونا چاہیے پاکستان میں بے روزگاری. یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں نا جو پبلک کے ایشوز ہیں. آپ مذاکرات آپ نیشنل لیول پہ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر آپ کے پوائنٹ سٹارٹر یہ ہے تو یہ نان سٹارٹر ہو جائے گا. تو یہ سنجیدگی نظر نہیں آتی نا. تو آپ کو ایجنڈا آئٹم سیٹ کرنے پڑیں گے. اتنے بڑے ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں. کی گئی ہے اچکزئی صاحب کو جن کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ بھی اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس میں جو ڈسپلن جو ہے اس کا فقدان, اس کے جانب وہ اشارے کر رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک بات بڑی سن لیں. وہ آپ کو ایک جلسہ یاد ہوگا کے پی میں ہوا تھا, تو اس میں اچکزئی صاحب نے اسٹیج پہ کیا کہا تھا کہ میری تو جیب کٹ گئی اوپر آتے آتے. پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر سکتی ہے, آگے آ سکتی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی مذاکرات کرنا چاہتی بھی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی خواہش ہے, جبکہ بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, اور پبلک سپورٹ کے ذریعے جس طرح بھی موبلائزیشن ہو رہی ہے, بانی کو جیل سے باہر لے کے آنا, صرف یہی ایم ہے؟ عادل, پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے تو دو شخصیات کو نامینیٹ کیا, ان کو پریولیج دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں یا آگے کی طرف بڑھیں, یعنی کہ مزاحمت بھی کریں. تو یہ ان کو مینڈیٹ حاصل ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ جی لیکن خان صاحب کی ہمشیرہ نے کہا نا, جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی مطلب تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ میری بات سنیں نا عادل, آپ نے ایک سوال جی نہیں, آپ نے سوال کیا نا, میرا پھر جواب بھی سننا. ہم نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کیا نیشنل اسمبلی میں, اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو ہم نے کیا سینٹ کے اندر. اب ہم پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے تو اپنی نمائندگی دے دی ہے. کیا گورنمنٹ اور ان کی اتحادی جماعتوں نے کوئی ایسی نمائندگی یا ایسی کوئی پولیٹیکل ٹیم بنائی ہے جو انگیج کرے ان دو شخصیات کے ساتھ؟ تو جواب نفی میں آتا ہے. تو ہماری سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں, اور ہم نے کبھی این آر او نہیں چاہا. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو بات کی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے, معیشت کے حوالے سے مذاکرات کریں گے, دہشت گردی کے حوالے سے, اور مذاکرات کریں گے پاکستان کے اندر جو موجودہ سینیریو ہے. لیکن افسوس بات یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف اور ہمارے جو کیسز ہیں وہ عدالتیں میرٹ کی بنیاد پہ دیکھیں, لیکن بدقسمتی کہ یہ چیزوں کو ڈریگ کرتے ہیں, مذاکرات کے نام پہ ڈول تو ڈالتے ہیں, لیکن خود عملی طور پہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سی بی ایم نہیں کرنا چاہتے. صرف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو بیانیہ ان سے بھی نہیں بن رہا. صرف اور صرف جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانا مقصود ہے. ادروائز کیا کیا ہے انہوں نے مجھے بتائیں. اور پھر یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی ہماری جماعت کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. جہاں طاقت ہوتی ہے, جہاں بہت زیادہ مطلب دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انسانوں کا جنگل ہے. ایک لارجسٹ پاکستان کی پولیٹیکل واحد پارٹی جو ہے وہ ایک عرصے بعد جس کا ہر ایک ریجن کے اندر, ہر ایک صوبے کے اندر جو ہے, اور اوور پاکستانیوں کے اندر ایک وجود ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم اس جنگل کا شیر کون ہے اختلاف نیازی صاحب؟ اس ٹائم اس جنگل کا شیر کون ہے؟ جنگل کا شیر عمران خان ہے.
لیکن وہ پھر وہ شیر قید ہے نا باہر جنگل میں اس ٹائم کوئی مطلب کہہ لیں کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے جنگل میں باہر. دھاڑ اسی کی چلتی ہے, میری بات سنیں, دھاڑ اسی کی چلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں اس کی سمپل مثال دوں کہ جب کے پی گورنمنٹ خان صاحب نے کہا کہ جی علی امین کی جگہ پرفارم کرے گا جو ہے ہمارا سہیل آفریدی, مجھے بتاؤ کسی ایک ممبر نے, کسی پارٹی کے ایک ورکر نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے؟ ایون علی امین بھائی نے ہمارے خود اس کو تسلیم کیا اور خود اسی وقت اگلے چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے ریزائن لکھ کے جو ہے وہ گورنر کو بھیج دیا. تو یہ ڈسپلن اس کو کہتے ہیں. ڈسپلن اس کو نہیں کہتے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے چیزیں. پاکستان تحریک انصاف کو غلاموں کی جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک زندہ ورکروں کی جماعت ہے, یہ ورکروں کی جماعت ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ جس میں ڈسپلن نہیں ہے پر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے, جس طرح اشرف صاحب یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ایک نیا ایک انٹرم سیٹ اپ آئے, اس کے بعد یہاں پہ ایک نیا الیکشن کمیشن ہو, پھر ملک میں عام انتخابات ہوں, کیا اس طرح کی جو مطالبات ہیں ان پر حکومت لگتا ہے کہ آپ کو مان جائے گی, مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ کیا گورنمنٹ نے کوئی سنجیدگی دکھائی ہے یا انہوں نے ایاز صادق صاحب اسپیکر آفس کا انہوں نے کہا جی اسپیکر آفس موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے, اسپیکر آفس آ جائے یا نہیں کی؟ اسپیکر آفس موجود ہے, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, یہاں آ جائیں. میرے دیکھیں اسپیکر آفس اس میں کوئی شک نہیں موجود ہے, لیکن کیا ان کے ساتھ جو انہوں نے آفرز کی ہے, کیا ان کے ساتھ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ نیشنل ہارمنی کی طرف بڑھتی ہے, جو نیشنل ڈائلاگ کی طرف بڑھتی ہے, تو یقیناً یہ بیسک ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. وہ اپنے ہاتھ کھینچے رکھے کہ نہیں جی معیشت ڈوبتی رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے کاروبار چلتے رہے. پاکستان کے اندر اگر کارخانے بند ہو رہے ہیں, سیمنٹ کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں, یا آپ کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری بند ہو گئی, ہمیں کیا, ہمارے کارخانے تو چل رہے ہیں, ہمارے تو کاروبار پھیل رہے ہیں, چاہے پاکستان ہے یا آؤٹ سائڈ پاکستان ہے. بابا خدا کے لیے اس وقت آپ کا معیشت جو ہے, ٹھیک ہے, اکانومی بالکل آپ بجا فرما رہے. چلیں یہ ذرا حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا, مذاکرات کی ایک تو پرائم منسٹر دعوت دے رہے ہیں, لیکن آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر حکومت نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی, کوئی چیزیں آگے بڑھانی ہیں, کوئی سنجیدہ لوگوں کو حکومت لے کر آگے آئے. حافظ صاحب کوئی کمیٹی, کوئی ایسا کوئی چیز ہے پلان میں حکومت کے کہ وہ اسپیکر آفس والی جو آفر کی ہے وہیں سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ پہلے میں ان کی ایک بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی صاحب نے اپنے آخری دور میں بطور وزیر اعظم یہ بات کہی تھی کہ پاکستان عنقریب سری لنکا بننے والا ہے اور اس کا یہ بینکرپٹ ہونے والا ہے اور اس کا دیوالیہ نکلنے والا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں, یہ جو میس کریٹ کیا ہوا ہے, یہ تو پی ٹی آئی کا کریٹ کیا ہوا ہے. اور ان کے وزیر اعظم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ یہ سری لنکا بننے لگا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا بڑے ملکی مشکل معاشی حالات کے اندر, تو اس پاکستان کو لے کر چلے. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے معیشت ایک ٹریک کے اوپر ہے, آج سارے انڈیکیٹر پازیٹیو ہیں, آپ کا سٹاک ایکسچینج پلے کر رہا ہے, آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 39% سے کم ہو کے 4% پہ آ گئی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ 10.5% پہ آ گیا ہے. آج انڈسٹری وائبل ہو گئی ہے. اکا دکا جو یونٹ کا بند ہونا یا چلنا یہ کاروباری دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے, لیکن بحثیت مجموعی آج معیشت ٹریک کے اوپر ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. دوسری بات میں آپ کی جو آپ نے بات کی ہے, بڑا واضح طور پر میں ایز اے رکن اسمبلی, چونکہ اسمبلی کی کارروائی کے دوران بھی موجود ہوتا ہوں اور اسپیکر چیمبر کے اندر بھی آنا جانا ہوتا ہے اور منسٹرز کے ساتھ بھی, تو بڑا ان کو اوپنلی بار بار یہ بات اسپیکر صاحب کی طرف سے, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے, اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے اور دیگر ہمارے جو ریسپیکٹیبل منسٹرز ہیں میرے سامنے ان کو بات, اور جب یہ آنریبل ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے بھی تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, اور ان کی آپس میں بڑی اوپن گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے مل کے چلنا چاہیے, ڈائلاگ کرنے چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کی بنیاد یہ رکھیں گے کہ جناب آپ اسیران کی رہائی چاہتے ہیں, تو دیکھیں جن کے کیسز کورٹس کے اندر چل رہے ہیں وہ تو کورٹ آف لا کا ایک جو پروسیجر ہے, ظاہر ہے حکومت اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. وہ تو اگر کسی کو, ہم بالکل نہیں چاہتے کہ لوگ کو اپنا جیلوں کے اندر رہیں, ہم بالکل, ہمارا کبھی بھی یہ موقف نہیں رہا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, نہ کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا چاہیے. اب جو جینون وائلنس کے کیس ہیں, جو شواہد کی بنیاد پہ, ایویڈنس کی بنیاد پہ کورٹس ڈیل کر رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ اپیل کے رائٹس بھی موجود ہیں, تو اس چیز کو سائیڈ پہ رکھ کے میرا خیال ہے ان کو اپنا موقف اپنانا چاہیے, اور اس چیز کو بنیاد نہ بنائیں کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کو جناب باہر نکالا جائے, پہلے اسیران کو باہر نکالا جائے اور اس کے بعد ہم ٹیبل کے اوپر آئیں گے.
اور بات کریں آگے کی بات کریں کہ جناب اگر الیکٹورل ریفارمز لے کے آنی ہے تو اس ملک کے اندر کیسے لانی چاہیے، اور جس طرح میثاق جمہوریت ایک بڑا تاریخی اور ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے، اس کو کیسے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ جمہوریت کی مضبوطی ہو اور ملک کی مضبوطی ہو، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اس بات کا بھی ان کو بڑی وضاحت کرنی چاہیے کہ اس صوبے میں جہاں 12 سال سے ان کی حکمرانی ہے وہ صوبہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، 2500 کلومیٹر کا بارڈر آپ کا غیر سیکیور ہے، دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے، اس کی روک تھام ہے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانی پڑے گی۔ اس حوالے سے ان کو بڑی واضح طور پہ اپنا ایک موقف لے کے آنا چاہیے کہ آج یہ ملکی سالمیت کے جو تقاضے ہیں اس حوالے سے یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی واضح موقف قوم کے سامنے نہیں آیا کہ جب ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری فوجیں قربانیاں دے رہی ہیں، ہمارے آفیسرز ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بزرگ اور ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب سے جو نمبر 1 ایشو ہے آج ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی وہ بھی دہشت گردی کا ایشو ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ان کو ایک موقف اپنانے کی ضرورت ہے، اور بالکل بجا بات ہے کہ یہ کنفیوژن ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور کنفیوژن تو دکھائی دی ہمیں۔ شفیع جان صاحب ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، جب ان سے ٹاک شو سے بات ہوتی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کو دہشت گرد جو ہے جماعت سمجھتے ہیں، تو اس پر بھی گول مول کر جاتے ہیں، واضح جواب ان کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ حافظ صاحب ذرا آپ ہی بتا دیں کہ ایک بڑا آپریشن جو ہے شروع کرنے جا رہی تھی وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں، وادی تیرا سے لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ بھی شروع کروا دیا گیا ہے، پورا پلان افواج کی جانب سے بنایا گیا، سیکورٹی فورسز کی جانب سے، وفاق کی جانب سے، وہاں جن لوگ ڈسپلیس ہوں گے جب ہو رہے ہیں 2.5 لاکھ روپے فی کس دیے جا رہے ہیں، ماہانہ 50,000 روپے دیے جائیں گے، اس کے بعد 2 سے 3 ماہ کے اندر دوبارہ ان کو انہی علاقوں میں ان کے گھروں میں واپس لے کر آیا جائے گا، ان کے بعد دوبارہ سے آباد کیا جائے گا۔ لیکن اس پورے معاملے میں صوبائی حکومت جو کہہ لیں کہ مین سٹیک ہولڈر بیچ میں وہ اس کی غیر حاضر نظر آتی ہے، اچھا نہ ہوتا کہ اس کا بھی کنسنسس چیزیں بہتر کر کے ان کو آن بورڈ کر کے چیزیں آگے بڑھائی جاتی؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس دن جو گفتگو سنی ہے، وہ ساری گفتگو کا مدعا اور مرکز کیا تھا کہ دے شوڈ بی آن بورڈ، اور یعنی مسلسل ایک کوشش جاری ہے کہ ایسی حکومت جو 12 سال سے یہاں پہ کے پی کے اندر کام کر رہی ہے، ان کا دہشت گردی کے معاملات کے حوالے سے آن بورڈ ہونا کیا بلکہ ان کو ساتھ لے کے ان کا ساتھ چلنا ضروری اس لیے ہے کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر وہ خود ہیں، وہاں کی جو پبلک ہے، وہاں کے جو عوام ہیں، ان کی تکالیف کا خیال کرنا، ظاہر ہے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے تو بڑی پبلک کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیونکہ دیکھیں یہ ابھی تک جتنا بھی ہماری جو افواج پاکستان کا جو آپریشن ہے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، یہ کوئی جنرل ایسی کوئی ملٹری کیمپین خدا نخواستہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوں۔ یہ تو اسپیسیفک ایریاز کے حوالے سے انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا آپریشن کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن آن بورڈ ہوگی تو اس میں لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جو ایک اس ملک نے جو ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں، افواج پاکستان نے جو ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی موومنٹ ان کے صوبے کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کراچی کو فتح کرنے نکل گئے ہیں، کبھی یہ لاہور فتح کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بلا شبہ کراچی کی بھی سیر کریں، یہ لاہور کی بھی سیر کریں، یہ پورے ملک میں گھومے پھریں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دو ایجنڈاز ان کو اپنے صوبے کے لیے اب دینے چاہیے۔ ایک تو انہوں نے یہ بتائیں اپنی قوم کو کہ 12 سال میں انہوں نے لائف سٹائل کو، لوگوں کے معیاری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کون سے پروجیکٹ کیے ہیں اپنے پورے صوبے کے اندر۔ آج پنجاب میں تو ہزاروں پروجیکٹ ہو رہے ہیں، پنجاب پھولوں اور باغوں کا صوبہ بن گیا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی پروجیکٹس کر رہی ہے، دن رات سندھ گورنمنٹ کی موومنٹ بھی نظر آتی ہے، بلوچستان گورنمنٹ کی موومنٹ بھی نظر آتی ہے، لیکن ان کی موومنٹ ملک کی اپنے صوبے کی معاشی ترقی کے لیے، لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے 0/0۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا سٹینس کیا ہے، اور اس حوالے سے ان کی کیا کوشش ہے کہ ایسے عناصر کو جو کہ آئین پاکستان پہ یقین نہیں رکھتے ان کو فلٹر آؤٹ کیا جائے، ان کو اس اپنے ادھر سے نکالا جائے۔ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی انٹرونشن کے بغیر، صوبائی حکومت کی مدد کے بغیر ایک چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایک مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں۔ چلیں ادھر نیازی صاحب سے رابطہ ہو گیا، نیازی صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں نا۔ نیازی صاحب آپ لوگ مین سٹیک ہولڈر ہیں خیبر پختونخوا میں، کنجیکٹو تیسری آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، عوامی نمائندے ہیں آپ وہاں پر، لیکن حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ آج عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کو جواز دیتے ہیں آپ کے وزیر اطلاعات ہیں، ہمارے مشیر اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب، وہ ٹی ٹی پی کو کنڈیم نہیں کر رہے، وہ اس کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ نہیں سمجھ رہے،
تو اس پر یہ اس طرح کی جب یہ رویہ ہوگا، ایک کہہ لیں یہاں پہ بھی کنفیوژن ابہام ہوگا، تو پھر اس طرح کے آپ کے جو اوپوننٹ ہیں الزامات تو ڈیفینیٹلی آپ پہ لگائیں گے کہ آپ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ عادل، بڑے افسوسناک کی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے آپ ٹی ٹی پی کا ونگ بنا دیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور اسی لیے آج آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کہ آپ پے در پے جو ہے 2022 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ پہ اور جناب خان صاحب پہ صرف ایف آئی آر دی جا رہی ہے، جبکہ ہماری طرف سے نہ ہم نے کبھی گملہ توڑنے کی بات کی ہے۔ تو ان کا مفاد صرف اور صرف اپنے بیانیہ بنانے میں لگے کہ بن نہیں رہا، اس کی وجہ کہ نہ یہ ڈیلیور کر سکے نہ ڈیلیوری کی ہے۔ اور آج جو پنجاب کے اندر جو منصوبہ جات کی بات کہتے ہیں، یہ تو ہمارے ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں، پیپر دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کب سٹارٹ ہوا تھا، تو آپ کو نظر آئے انہوں نے 35-40 سال میں حکومتیں بدلتی رہی، انہی کی آتی رہی نا، کبھی بڑا بھائی، کبھی چھوٹا بھائی، کبھی بھائی۔ مطلب یہ منصوبے سارے عثمان بزدار صاحب کے دور حکومت میں شروع ہوئے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بزدار صاحب کے منصوبے تھے سارے؟ سن لیں وسیم اکرم پلس کے دور میں، سن لیں نا، آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پی کے میں جائیں، آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں، آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں، آپ انفراسٹرکچر کے اندر دیکھ لیں، آپ وہاں جو ڈراسٹک چینجنگز آئی ہیں، اداروں کے اندر چینجنگز آئی ہیں، ان کی شفافیت کو انہوں نے بہتر کیا۔ تو آج الحمدللہ آج بھی اگر 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہمیں وہاں پہ مینڈیٹ ملتا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے مینڈیٹ پہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تیسری بار لوگوں نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا، خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کے واقعات بڑھ رہے ہیں، تیرہ میں آپریشن کے حوالے سے، واضح تیرہ میں آپریشن کے حوالے سے میری بات وہ بھی کرتا ہوں، صوبائی حکومت اس کو بیک نہیں کر رہی۔ میں وہ بھی کرتا ہوں نا، مجھے آپ بات تو کرنے دینا۔ جی نہیں صاحب۔ اچھا، 25 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہیں نا۔ دوسرا، آپ آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو وہ اس کے سلسلے میں لاسٹ منتھ بھی جو ہے وہ امن جرگہ کے پی گورنمنٹ کے اپنا ان کی پروونشل اسمبلی کے اندر منعقد ہوا۔ تمام پولیٹیکل فورسز، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہاں پہ بیٹھے، انہوں نے سجیشن دی، وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ اور جہاں یہ بات نہیں ہے کہ آن بورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ اس کو ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے اس نے یہ آپریشن کوئی یا جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے کوئی ایک دن میں تو نہیں ختم ہو جانا نا، اس کے لیے ایک لمبا حال، ابھی یہ پروسیجر سٹارٹ ہونا ہے۔ تو کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ واپس آ جائے گا، وہ اپنے انتظامی معاملات کو، وہ اس کی پوری ٹیم سنبھالتی ہے۔ وہاں پہ ہمارا آئی جی بیٹھا ہے، ہمارا چیف سیکرٹری بیٹھا ہے، ہمارے باقی جو ریپ ہیں، پبلک ریپ ہیں، وہ ادھر ہی موجود ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ مطلب یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے نا ڈے 1 سے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آپریشن کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا جائے، کہ گورنمنٹ کو، پبلک ریپ کو، قبائلی عمائدین کو، اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں بیٹھا جائے اور ہمارے جو ہے وہ ساتھ ایک مل کے جو چیز ہوگی یا جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا وہ آپ کو فروٹفل رہے گا، اس میں کولیٹرل ڈیمیجز کم سے کم ہوں گے۔ باقی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی سوورنٹی ہو، پاکستان کا دفاع ہو، پاکستان کی معیشت ہو، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اس پاکستان کے لیے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے لوٹ کے جاتے ہیں، یا ہم سعودیہ لے کے گئے، کبھی ہم دبئی لے کے گئے، کبھی ہم جو ہے وہ یو کے لے کے گئے، کبھی ہم نے باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ اپنی سرمایہ جو ہے وہ لے کے گئے، اور جب اقتدار نہیں رہا تو وہاں سے این آر او لے کے آ گئے۔ نہیں، ہم وہ پاکستانی ہیں جن کا جینا مرنا ہم باہر سے پاکستان میں لے کے آئے، اور ہمارا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ٹھیک ہو گیا حافظ صاحب، پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہونے کا، ذرا بتا دینا جلدی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جرگہ کیا تھا صوبائی حکومت نے، 15 نکاتی اس کا ایجنڈا سامنے آیا تھا، اس کا اعلامیہ سامنے آیا تھا، جس میں کچھ مطالبات تھے، تمام سٹیک ہولڈر، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر موجود تھیں جو متفق تھیں،
उन 15 निकात पर, जिसमें ये था कि यहाँ पर पब्लिक जो राय हमा है वो हमवार की जाएगी और पार्लिमान इन सबको इत्माद में भी लिया जाएगा। ज़रा ये बता दें, अच्छा ना होता कि पार्लिमान को इत्माद में लेते? बैरिस्टर गौर ने भी ये मुतालबा किया था, एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, 1,30,000 लोग उसे इफेक्ट होंगे, डेफिनेटली उनको अपने घर बार से निकलना होगा, लेकिन ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट की जो आप देख लें पूरी वहाँ पे बाजगाहें मौजूद हैं, वहाँ से किस तरह ऑपरेट करें, उनका खात्मा बिल्कुल रियासत पाकिस्तान उसको ख़त्म करना चाहती है और पूरी कौम की यही आवाज़ है। लेकिन सूबाई हुकूमत को और पार्लिमान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, उनको भी साथ बुलाना चाहिए था इस पे। मेरा ख्याल है ये भी खुद ही कह रहे हैं कि जी ऑन बोर्ड लिया है, जरगा भी हुआ, सारा कुछ हुआ, तो मेरा वो जरगा इन्होंने किया, वो जरगा हुकूमत ने बुलाया था जिसपे 15 निकात जो हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किए थे उसके ऊपर, जिसमें ये था कि पार्लिमान को हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, अवामी रायमा इसके हवाले से हमवार की जाए। देखिए यही तो बात है कि बार बार इनकी तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन जो है उससे निपटने के मामलात हैं, उसके ऊपर ये कुछ संजीदगी और मौक़िफ़ इख्तियार करे। इनका शुरू से मौक़िफ़ ये रहा है कि जनाब हम तो जो वो लोग जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं उनके साथ डायलॉग किया जाए, उनके साथ नेगोशिएशन की जाए। यही तो एक मुसलसल एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर हम समझते हैं कि पीटीआई को और हुकूमत केपी को वाज़े मौक़िफ़ अपनाकर अफ़वाज पाकिस्तान के कदम साथ कदम मिला के चलना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के साथ बेशक इनके जितने मर्जी इख्तलाफात हों, अभी इन्होंने अपना 25 सीटों की बात की है, तो मेरा ख्याल है अगर जेयूआई के मौक़िफ़ को देख रहे तो जेयूआई यही कहती है कि ये खुद फॉर्म 47 की पैदावार है और पूरी जो केपी गवर्नमेंट है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, तो वो तो जेयूआई का इनके लिए ये मौक़िफ़ है। तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह के ये गैर संजीदा मौक़िफ़ अपना के बैठे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे काम चलेगा? कि अगर इनका एक ही रट होगी कि जनाब फलां भाई आपको ज़्यादा इतराज़ है, आप इलेक्शन पिटीशंस के अंदर जाएं, आपके लिए ये घोड़ा ये मैदान दरवाजे खुले हुए हैं, आप आएँ, आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाएं, अपनी अपीलें करें, आप पिटीशंस करें। मेरा ख्याल ये है कि संजीदा मामलात के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए और इसी हवाले से ये जो दहशतगर्दी के मामलात हैं जहां पर एक टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है, इनको ओपनली मेरा ख्याल है कि अपना एक मौक़िफ़ जो है कौम के सामने वाज़े करना चाहिए। ठीक है, मौक़िफ़ जो है कौम के सामने बिल्कुल डेफिनेटली वाज़े होना चाहिए। आप तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, में एक ऑपरेशन की तैयारियां हैं, 1,30,000 वहाँ पर जो मुकामी आबादी है उसका वहाँ से इनखला किया जाएगा, उसको जो सूबाई हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है और साथ में फ़ौज पाकिस्तान हम मुकम्मल जो है फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है जिसकी अशद ज़रूरत है वो एक कंसेंसस की ज़रूरत है, पॉलिटिकल बैकिंग की ज़रूरत है। तो सूबाई हुकूमत को भी इस हवाले से कह लें कि अफवाज के साथ और वफाकी हुकूमत का ताउन जो है ज़रूरी तौर पर जो है करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।